गुलाब के फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखरे थे। मैं आज ये सारी खुशबू अपनी माँ की कब्र पर फैलाने आया था। फिर मैंने अपने हाथों से तैयार किए गुलाब के फूलों के गजरे अपनी माँ की कब्र पर रख दिए। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल हिचकियाँ लेकर रो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किस तरह मेरे माँ सामने आ जाए और मैं अपने हाथों से उन्हें ये फूलों के गजरे पहना दूँ। अभी उन्हें मुझसे जुदा हुए एक ही हफ्ता हुआ था, लेकिन मेरा दिल इस कदर गमज़दा था कि ऐसे लग रहा था कि अनकरीब मैं भी अपनी अम्मा के पास चला जाऊंगा। ये काम जो पहले हम दोनों माँ बेटे मिलकर करते थे, अब मुझे अकेले ही करना था। लेकिन जब भी मैं अपने हाथों से गजरे तैयार करता, वही गजरे अपनी माँ के हाथों में पहना देता। अम्मा हंसी मजाक में मुझसे कहती, अरे मुझे क्यों पहनाते हो, अपनी बीवी को पहनाना। तो मैं कहता, नहीं, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अजीज़ हस्ती आपकी ज़ात है। ये सुनकर अम्मा बहुत खुश होती, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुझसे छुप छुप कर वो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी पाल रही हैं। और वो बीमारी जब मेरे सामने आएगी तो अम्मा उस वक्त ऐसी हालत में होंगी कि उनके बचने का इम्कान ही नहीं रहेगा। सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर वो मुकम्मल ख़त्म हो गई थी और आज कब्र के आगोश में इतनी पुरसुकून होकर सो रही थी। मैंने जो गजरे अपने हाथों से बनाए थे आज अपनी माँ की कब्र पर रख दिए और गुलाब के फूल उनकी कब्र पर फैला दिए थे। अब इस घर की तन्हाई थी और मेरा बदनसीब मुकद्दर। मेरी आंखें आंसू बहा रही थी। फिर मैं दुआ मांगकर अब घर की तरफ जाने लगा, लेकिन जैसे ही पलटा तो अचानक ही खौफ से दिल उछल पड़ा। बिल्कुल मेरे पीछे सफ़ेद लिबास पहने एक लड़की खड़ी थी और मैं उसके बाल देखकर डर गया था, जो बहुत ज़्यादा लंबे थे, लेकिन उसकी चमकती हुई सफ़ेद आंखें, सफ़ेद चेहरा बहुत ही खूबसूरत था और रात में बिखरी चांदनी में जैसे वो एक पल नूर वजूद लग रही थी। जबकि वो मुस्कुराती मुझे देख रही थी। मैं हैरान था कि इतनी रात को नज़र आने वाली ये लड़की कौन है। वो मेरे पीछे ऐसे खड़ी थी जैसे वो कोई बदरूह हो। मैं तो उसे देखकर सच में ही डर गया था। मुझे यूँ डरता देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसी थी और उसकी चंचल हंसी की आवाज़ चारों तरफ बिखर गई। मैं जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर आने लगा। मुझे उस कब्रिस्तान से बहुत डर लग रहा था। वो लड़की भी न जाने वहाँ क्या करने आई थी, लेकिन अब गायब हो चुकी थी। मेरी निगाहें गैर इरादी तौर पर उसे तलाश कर रही थी, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ घर आ गया। जैसे ही घर खोला तो फूलों की खुशबू चारों तरफ बिखर गई थी, क्योंकि मेरा काम यही था। मैं एक फूल फरोश था। गुलाब, चंबेली, मोतिया, ये सब फूल मेरे घर में मौजूद हैं, क्योंकि मैं उन फूलों से खूबसूरत गजरे, हाथों के कंगन और जाने क्या क्या मखसूस चीज़ें तैयार करके बेचता था। पहले तो ये काम मैं और अम्मा मिलकर करते थे, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल हालात में अपना गुजारा किया। ये छोटा सा घर जो एक कमरे पर मुश्तमिल था, ये किराए का घर था। अम्मा और मैंने गुर्बत के हालात देखे थे। बचपन से ही जब अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा लोगों के घरों में कामकाज करके मुझे पालती। लेकिन जैसे ही मैं 8 साल का हुआ, वक्त और हालात ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। अम्मा को एक बीमारी थी, क्योंकि वो हर वक्त खांसती रहती थी। फिर एक दिन बंगले की मालकिन ने उन्हें काम पर आने से मना कर दिया। उस दिन वो बहुत रोई थी। मैं हैरान था कि अम्मा क्यों रो रही है। मैं छोटा था, मुझे इन बातों की समझ नहीं थी और अम्मा मुझे कुछ बताती नहीं थी। फिर मोहल्ले में रहने वाली एक औरत ने उन्हें ये काम दिया था। बड़ी मिकदार में अम्मा गुलाब के और चंबेली के फूल लेकर आती और फिर उनके गजरे और हाथों के कंगन वगैरह तैयार करती। उन्हें देखकर ये काम मैं भी सीख गया था। फिर हम दोनों माँ बेटे ये काम करने लगे। मैं पढ़ाई करता और अम्मा ये गजरे बनाती। उनकी मैं भी मदद करवा दिया करता। अब मैं धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, लेकिन अम्मा की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब मैं इतना भी नादान नहीं था कि उनकी ऐसी हालत को नज़रअंदाज कर देता। मैं बार बार अम्मा से कहता कि वो दवाई लेकर आ जाए, अपने टेस्ट वगैरह करवा लें, लेकिन अम्मा शायद घर के हालात अच्छी तरह से जानती थी। ऐसे हालात में तो घर का किराया देना भी मुश्किल हो रहा था और अम्मा का इलाज करवाना तो बहुत ही मुश्किल। मेरा दिल खून के आंसू बहा था। मैं सोचता कि काश मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं अपनी अम्मा का इलाज करवाता,
اور انہیں کوई تکلیف میں نہ دیکھ سکتا، لیکن ابھی میں صرف 18 سال کا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اماں کے ساتھ سے میں نے یہ کام بہت اچھے سے سیکھ لیا تھا۔ اب تو میں باقاعدہ سڑک کنارے کھڑا ہو جاتا، دن میں پڑھائی کرتا اور رات میں پھولوں کے گجرے بیچتا۔ ایک دن اماں سے کہنے لگا، اماں میں کسی فیکٹری میں لگ جاتا ہوں۔ اماں نے مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگی، خبردار اگر تم نے کسی فیکٹری میں کام کیا، پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو بیٹا، میں تمہیں ایک افسر بنتا دیکھنا چاہتی ہوں، تم دیکھنا ایک بہت بڑے افسر بنو گے۔ اماں کی بات سن کر میں افسردگی سے مسکرا دیا، یہ صرف ایک خواب ہو سکتا تھا اور کچھ نہیں۔ لیکن ایک دن اماں کی طبیعت اتنی خراب ہوئی، جب میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ڈاکٹر نے مجھے بری خبر سنائی۔ اماں کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا اور ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ فقط 1 مہینے کے اندر اندر اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور ابھی تک یقین نہیں آتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ میں ہر رات ان کی قبر پر پہلے آنسو بہاتا، پھر ان کے پسندیدہ گجرے ان کی قبر پر رکھ کر آ جاتا۔ ابھی بھی میں رات کو گجرے اور پھولوں کے کنگن بیچتا، جبکہ دن میں پڑھائی کرتا، کیونکہ میں کالج کے آخری سال میں تھا۔ اس کے بعد میری گریجویشن مکمل ہو جانی تھی اور میں کوئی اچھی نوکری تلاش کرتا، شاید واقعی اماں کا خواب سچ ثابت ہو جائے اور میں کوئی افسر بن جاؤں۔ بس اسی بات کے سہارے میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، لیکن اماں کو بلانا میرے لیے ناممکن تھا اور میرا دل غم کے اس پہاڑ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن آج قبرستان میں سفید لباس پہنے اس لڑکی کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی یوں آدھی رات کو قبرستان میں ٹہل رہی تھی، لیکن اس کے بال کتنے خوبصورت تھے، بار بار وہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ پھر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور اپنے آنے والے پیپرز کی تیاری میں لگا۔ پورا دن میں کالج میں پڑھتا تھا، شام کو آ کر گجرے بناتا اور پھر انہیں بیچنے کے لیے شہر کی سڑکوں پر نکل جاتا۔ ایسے ہی مجھے رات ہو جاتی، کبھی کبھار تو میرے سارے گجرے بک جاتے، لیکن کبھی میں ایسے ہی مایوس ہاتھوں میں انہیں لے کر واپس آ جاتا۔ اسی لیے تو میرے گھر کا گزارا ہو رہا تھا، اسی سے میں گھر کا کرایہ دیتا، اپنی تعلیم کا خرچہ خود پورا کرتا اور کھانے پینے کی بھی بس یہی میری کمائی تھی۔ آج بھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور میں اپنے بنے ہوئے گجرے لے کر شہر کی سڑکوں پر نکل آیا۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ گجرے پھول بیچنے والا ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ صرف اپنی قسمت بدلنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ میری خالی نگاہیں آتے جاتے لوگوں پر بھی تھی۔ پہلے اماں ساتھ ہوتی تھی تو میرے اندر ایک جوش تھا، ایک کام کرنے کا جذبہ تھا، لیکن جب سے اماں مجھ سے جدا ہوئی تھی میرا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ آج بھی میں اداس سا سڑک کے کنارے کھڑا دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 11 بج گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اب رات بہت ہو گئی تھی۔ 2 گجرے میرے ہاتھ میں ابھی بھی باقی بچے ہوئے تھے۔ پھر میں ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں تو اس انتظار میں تھا کہ یہ 2 گجرے بھی فروخت ہو جائیں تو میں گھر چلا جاؤں۔ اچانک ہی سڑک سنسان ہو گئی، جو اکا دکا ٹریفک گزر رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی۔ شاید رات زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید 12 بج گئے ہوں، میں نے پرخیال انداز میں سوچا۔ تبھی اچانک مجھے اپنے پیچھے ہنسی کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی چینچل انداز میں ہنس رہا ہو۔ میں گھبرا کر پلٹا تو حیران رہ گیا۔ سامنے 2 لڑکیاں چلتی ہوئی دکھائی دی جو میری طرف ہی آ رہی تھی۔ دونوں کے دوپٹے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایک بات حیران کرنے والی تھی کہ ان کے بال بہت لمبے تھے۔ پھر وہ دونوں لڑکیاں تیزی سے میرے قریب آنے لگی، لیکن آدھی رات کو بہت زیادہ روشنی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں کا چہرہ کسی خوبصورت چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی میرے قریب آ کر رکی تو میں تھوڑا گھبرا کر پیچھے ہو گیا، لیکن ایک لڑکی پر جیسے ہی میری نظر پڑی، یہ لڑکی تو میں نے کہیں دیکھی ہے۔ اچانک ہی میں حیرت سے اچھل پڑا۔ اس دن قبرستان میں یہی لڑکی تھی جو بڑے آرام سے گھومتی پھر رہی تھی، اور آج وہ میرے سامنے کھڑی تھی، صرف اپنی سہیلی کے کان میں کچھ سرگوشی کرنے لگی۔ اس کی سہیلی کہنے لگی، پھول والے ہمیں گجرے چاہیے۔ میں نے جلدی سے دونوں گجرے آگے بڑھا دیے، جنہیں وہ دونوں سونگ کر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، ان میں سے تو بہت ہی دل فریب خوشبو آ رہی ہے، کیا تم ہمارے لیے گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کے گجرے تیار کر سکتے ہو؟ میں جلدی سے کہنے لگا، جی کیوں نہیں،
تو وہ لڑکی خاموش تھی، لیکن اس کی سہیلی مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس کی سہیلی کہنے لگی، دراصل یہ میری سہیلی روپا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اسی لیے اسے اپنی شادی پر گجرے چاہیے۔ اس کی شادی 2 دن بعد ہے۔ یہ سن کر میں کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں، میں آپ کو بہت بہترین اور خوبصورت گجرے تیار کر کے دوں گا، چلے دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گی۔ پھر وہ لڑکی روپا کہنے لگی، تمہارے پھولوں کی خوشبو ہی مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور حیرت سے کہنے لگا، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، دراصل اس رات قبرستان میں جب میں نے تمہارے گجرے قبر پر رکھے ہوئے دیکھے تو میں نے وہ اٹھا لیے تھے اور اٹھا کر پہن لیے، مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم یہ کام کرتے ہوگے، لیکن میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جان لیا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا۔ وہ گجرے تمہیں اپنی ماں کی قبر پر اسی لیے میں رکھتا تھا کہ میری اماں کو میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے گجرے بہت پہنتی تھی، وہ یہ گجرے اٹھا کر خود پہنتی تھی۔ یہ بات مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی تھی، پھر بھی میں نے اپنے چہرے سے اس بات کا اندازہ نہیں ہونے دیا کہ اس کی یہ بات مجھے بری لگی ہے۔ پھر روپا کی سہیلی کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم 2 دن بعد آنا، اسی جگہ پر مجھے ملنا، میں تمہیں یہیں پر کھڑی نظر آؤں گی۔ میں نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور تیز قدموں سے واپس گھر آنے لگا، کیونکہ وہ دونوں گجرے ان لڑکیوں نے لے لیے تھے، لیکن انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے تھے، جس بات کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اب میں گھر آ گیا۔ اگلے دن کالج میں بہت زیادہ ٹف گزرا تھا، پورا دن پڑھتا رہا، لیکن شام میں اپنے دوست کے ساتھ اسی باغ میں چلا آیا جہاں سے میں گلاب اور چنبیلی کے پھول خریدتا تھا۔ ایک طرف وہ گلاب کے پھول تھے جو زیادہ مہنگے ملتے تھے اور ایک طرف سستے والے۔ میں ہمیشہ سستے والے پھول ہی خریدتا، لیکن اس لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ 2 دن بعد اس روپا نام کی لڑکی کی شادی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 2 دن بعد وہ مہنگے والے پھول خریدنے ہیں۔ میں ان دونوں لڑکیوں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی روپا جس کی شادی تھی، مجھے لگتا تھا اس کی شادی پر مجھے بہت اچھے اور مہنگے والے گلاب کے پھولوں کے یہ گجرے بنا کر دینے چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس لڑکی کو مہنگے والے پھول تحفے میں دوں گا۔ پھر 2 دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے وہ خوبصورت چنبیلی اور گلاب کے پھول خرید لیے تھے جن کی بھینی بھینی خوشبو میں نے پورے گھر کو معطر کر رہی تھی۔ مجھے یہ خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے وہ گجرے تیار کر لیے، انہیں اس قدر خوبصورتی سے بنایا کہ میں خود بھی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی کی شادی ہے، اسے یہ گجرے پہن کر بہت خوبصورت لگنا چاہیے، لیکن وہ لڑکی کتنی خوبصورت، بے اختیار اس کی خوبصورتی میری نگاہوں کے سامنے آئی تھی، اور نام بھی کیسا عجیب سا تھا، روپا۔ پر میں ان کے بتائے ہوئے مقررہ وقت پر اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، تقریباً آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دی۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہیں پر کھڑا ہو جاؤں، لیکن اب وہ کیوں نہیں آئی؟ تھوڑی دیر بعد میرے کانوں میں چوڑیوں کی کھنک اور پائل کی چھن چھن کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے جیسے ہی اس آواز کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، سامنے ہی وہ لڑکی ہرے رنگ کا لباس پہن کر چلتی آ رہی تھی۔ وہ روپا کی سہیلی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، ارے تم آ گئے گجرے والے، بہت خوشی ہوئی، دیکھو میری سہیلی تمہارا انتظار کر رہی ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے منع کیا اور کہنے لگا، نہیں میڈم، میں صرف یہ پھولوں کے گجرے ہی دینے آیا تھا، کیونکہ آج اس لڑکی کی شادی ہے جس کے لیے میں نے یہ گجرے تیار کیے ہیں۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، ارے نہیں، روپا نے تمہیں بلایا ہے، دراصل وہ چاہتی ہے کہ تم اس کی شادی میں شرکت کرو، اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آئی ہوں۔ اب تو تمہیں جانا ہی ہوگا، یہ دلہن کی خواہش ہے۔ اب میں خاموش تھا۔ میں انہیں منع کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ جانے میں بھی کوئی حرج نہیں، ویسے بھی میں نے ابھی تک رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں دال، روٹی، چٹنی جو بھی ملتا اسی سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ کبھی کسی کی شادی میں گیا ہی نہیں۔ کبھی کبھار کوئی دوست اپنے بھائی یا بہن کی شادی کی دعوت بھی دے دیتے تو میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں شادی میں جاتا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج یہ لڑکی خود دعوت دے رہی تھی، اس لیے مجھے جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔
پھر وہ لڑکی چلتی رہی یہاں تک کہ شہر سے بہت آگے آ گئی۔ مجھے تو غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر یہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہے، جو کہ اس کا گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اگر کوئی شادی کی تقریب ہے تو وہ دور سے ہی محسوس ہو جاتی، شہنائی کی آوازیں، شادیانہ بجنے کی آواز، لیکن یہاں پر مکمل تنہائی، سناٹا اور خاموشی کا راج تھا۔ وہ مجھے شدید وحشت ہو رہی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ لڑکی بڑے آرام سے آگے آگے چل رہی تھی تو مجھے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آخر کار ایک جگہ مجھے ایک بہت تیز چمکتی ہوئی روشنیاں دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ لڑکی تھوڑی آگے گئی، میں بھی اس کی تقلید میں آگے بڑھ گیا، لیکن یہ جان کر مجھے اچھا لگا کہ آگے شہنائیاں بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی۔ آج ہی اس لڑکی کی شادی کی تقریب تھی جہاں پر یہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، لیکن میں دل میں یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ وہ اتنی دور سے مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، صرف اور صرف اس لڑکی روپا کے کہنے پر جس کی اپنی شادی ہے۔ یقیناً وہ دلہن بن کر تیار کھڑی ہوگی۔ اب میں شادی کی تقریب میں آ گیا تھا، لیکن حیران رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی راجکماری کی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ سب نے بھاری زیورات اور اتنے خوبصورت لباس پہن رکھے تھے کہ میں شدید کم گوہی کا شکار ہو رہا تھا۔ احساس کمتری کا شکار ہو کر میں خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ میرا لباس بہت کمتر تھا اور یہ سب لوگ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی پرانے دور کے بادشاہ کی شادی میں شرکت کرنے آئی ہوں، اور عورتیں بھی خوب سج سنور کر ایک سے بڑھ کر ایک حسین لگ رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ لڑکی جو روپا کی سہیلی تھی، جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ ہم مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد شادی کا کھانا کھل گیا، اور وہ کھانا ایسا تھا کہ شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ گوشت کے پکوان اور بریانی، میٹھا، ساتھ ہی مٹھائیوں کے بڑے بڑے ٹوکرے، چاہے جتنا مرضی کھاؤ، چاہے جتنی مٹھائی سے اپنا پیٹ بھر لو، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں نے بھی چپکے سے اپنا کھانا ایک پلیٹ میں ڈال لیا اور کونے میں بیٹھ کر کھانے لگا۔ کسی نے مجھ پر نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، لیکن میں چپکے چپکے سب کو دیکھ رہا تھا۔ پھر تبھی لال رنگ کا لباس پہنے، لمبا سا گھونگھٹ اوڑھ کر دلہن چلتی ہوئی آئی تھی۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں دل میں سوچنے لگا کہ وہ لڑکی روپا بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ جب سفید رنگ کے سادہ سے سوٹ میں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، تو دلہن کے روپ میں تو وہ کوئی شہزادی لگ رہی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر دل میں خیال آیا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ رات کے 2 بج رہے، اتنی رات کو یہاں پر رکنا مناسب نہیں۔ ویسے بھی میں شادی میں شرکت کرنے آیا تھا، میں نے کھانا وانا کھا لیا تھا، اب اس سے زیادہ مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں چپکے سے وہاں سے کھسک گیا اور تیزی سے اس شادی کی تقریب سے باہر نکل آیا۔ لیکن جیسے ہی میں اس سے ذرا فاصلے پر ہوا تو میرا سر چکرانے لگا۔ ایک دم جیسے مجھے ہوش آیا، کیونکہ میں اس لڑکی کے ساتھ اس شادی کی تقریب میں تو آ گیا تھا، لیکن مجھے یہ سوچ کر وحشت ہونے لگی کہ میں واپسی کا راستہ بھول گیا ہوں، اور یہ ایک جنگل بیابان ہے، یہاں دور دور تک سڑک کا نام و نشان بھی نہیں۔ دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف، مشرق مغرب کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب میں بری طرح سے پچھتا رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا، اور وہ بھی ایک انجان جگہ پر۔ خیر، میں نے ایک جگہ کا سہارا لیا اور ایک راستہ تلاش کیا، اس کے سمت آگے بڑھنے لگا۔ پھر کافی دیر گزر گئی، تقریباً 1 گھنٹہ، لیکن سڑک تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں مایوس ہو رہا تھا، لیکن اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر پلٹا، لیکن اچانک میں نے کسی کو تیزی سے درخت کے پیچھے چھپتے دیکھا۔ کسی کی پائل کی چھن چھن اور چوڑیوں کی کھنک مجھے یہاں تک سنائی دی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہاں پر میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے جو مجھ سے چھپتا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ آواز تو لڑکی کی لگ رہی تھی، یقیناً کوئی لڑکی ہے جو ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ میں 2-3 منٹ تک کھڑا رہا اور اس آواز کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آواز پھر دوبارہ نہیں آئی۔ پھر میں نے سر جھٹک کر دوبارہ سڑک تلاش کرنا شروع کر دی،
تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھی میرے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی، کیونکہ اس کے پائل کی چھن چھن میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ پھر میں ایک دم سے پلٹا تاکہ اسے بھاگنے کا موقع نہ مل سکے اور میں اسے دیکھ سکوں کہ آخر وہ کون ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ گھونگھٹ میں چہرہ چھپائے، لال رنگ کا لہنگا پہنے وہ لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں وہی گجرے تھے جو میں نے بنائے تھے۔ یہ لڑکی تو دلہن ہے، اس کا مطلب کہ یہ لڑکی روپا ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ روپا میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا گھونگھٹ ابھی تک چہرے پر تھا، مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیرت سے کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ تبھی اس نے اپنا گھونگھٹ اتار دیا۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ روپا ہی تھی، اور وہ میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ آج تو اس کی شادی تھی، اور وہ اپنی شادی چھوڑ کر کیوں آئی ہے؟ میرے چہرے پر سوال تھا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج تو آپ کی شادی تھی نا، تو پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ سن کر اس نے سر جھکایا، پھر آنسو صاف کرتے کہنے لگی، میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شاید تم نے میرا دلہا نہیں دیکھا جو کس قدر خوفناک تھا۔ مجھے اس سے نفرت ہے، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اسی لیے شادی چھوڑ کر بھاگی ہوں اور تم سے مدد چاہتی ہوں۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں اس سے کہنے لگا، کیسی مدد؟ تو وہ میرے قریب آ کر کہنے لگی، تم مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر میں رکھ لو، میں تمہارے گھر کا سارا کام کروں گی، تمہاری ماں کی خدمت کروں گی، مجھ سے جو ہو سکا سب کروں گی، لیکن کچھ دن کے لیے اپنے پاس رکھ لو۔ جلدی سے مجھے یہاں سے لے چلو، ورنہ وہ سب میرے پیچھے آ جائیں گے۔ اس کی باتوں سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، لیکن ایک بات تو تھی کہ اس کے وجود سے بے انتہا دل فریب خوشبو آ رہی تھی جو میرے حواسوں پر سوار تھی۔ لڑکی بہت پریشان حال لگ رہی تھی، رو رو کر اس نے برا حال کیا ہوا تھا۔ اب میں پریشان کھڑا تھا، لیکن دلہن میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں وہی گجرے تھے جو میں نے اسے بنا کر دیے تھے۔ شاید ان گجروں کی مہک اس ویران اور سنسان راستے پر پھیلی ہوئی تھی۔ پھر میں کہنے لگا، دیکھو میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں خود ایک کرائے کے گھر میں رہتے ہوئے غریب آدمی ہوں، پھولوں کے گجرے بیچ کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں بہت سارے خواب ہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ تم نے میری ماں کا ذکر کیا، شاید تمہیں نہیں معلوم کہ میری ماں دنیا چھوڑ چکی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میں ہر رات اپنی ماں کی قبر پر آتا تھا اسے یاد کرنے کے لیے۔ یہ سن کر اس نے سر جھکایا اور کہنے لگی، اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میں اس جنگل میں موجود کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دوں گی۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑائے۔ یہ بات سچ تھی کہ میں کسی لڑکی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو وہ مر جائے گی۔ اچانک میرے دل نے سوال کیا، اس کا مطلب مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کہیں تمہاری وجہ سے مصیبت میں نہ پھنسوں۔ اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے چلنا شروع کیا۔ اب وہ میرے پیچھے آ رہی تھی، تبھی اس کی پائل کی چھن چھن اس ویران جنگل میں گونجنے لگی۔ میں گھبرا کر پلٹا اور اس سے کہنے لگا، اپنی اس پائل کو اتار دو اور ان چوڑیوں کو بھی۔ اس نے میرے کہنے پر ایسا ہی کیا۔ اب مکمل خاموشی تھی، لیکن وہ چپکے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ پھر رات کے تقریباً صبح کے 4 بجے میں اسے لے کر گھر آیا۔ میں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ اکیلا کیسے رہ سکتا ہوں۔ اگر محلے پڑوس کے لوگوں کو پتہ چلا کہ میرے گھر میں ایک لڑکی ہے تو وہ تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ پھر میں اسے کہنے لگا، دیکھو میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم بھی یہاں پر رہتی ہو تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، نہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا، میں کہیں نہ کہیں جاؤں گی بھی نہیں، تم فکر نہ کرو، میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ محلے والوں کی باتوں کا کیا جواب دوں گا، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، تم کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں باہر صحن میں سو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اندر آ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر صبح کا اجالا پھیل گیا، لیکن مجھے وہ لڑکی کہیں دکھائی نہیں دی۔ شاید وہ کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے پورے گھر میں اسے تلاش کیا، چھوٹا سا تو گھر تھا، اگر وہ یہاں پر ہوتی تو نظر آ جاتی۔ پھر اس بات کو نظر انداز کر کے میں اپنے کالج چلا گیا۔ کالج میں بھی میں تھوڑا بے چین سا نظر آ رہا تھا، نہ جانے روپا کہاں گئی ہوگی، کہیں اس کی جان خطرے میں نہ ہو۔ پھر میں کالج کے بعد اپنے دوست کے گھر چلا گیا اور ہمیشہ کی طرح پھول خرید کر رات کو ہی گھر آیا جہاں میں نے گجرے بنانے تھے۔ لیکن جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو اچانک مجھے سامنے والے کمرے میں بیٹھی ہوئی روپا نظر آئی، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں حیرت سے کہنے لگا، صبح تو یہ یہاں پر نہیں تھی، پھر بند دروازے کے پیچھے سے کیسے برآمد ہو گئی؟
مجھے اس بات پر بہت تعجب ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے دیکھ کر کہنے لگی، تم نے خود ہی تو مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دی، اب اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ میں جلدی سے کہنے لگا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ صبح تو تم دکھائی نہیں دی اور اب میرے سامنے ہو۔ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں جان بوجھ کر چھپ گئی تھی کیونکہ میں دن کی روشنی میں تمہیں دکھائی دوں گی اور نہ ہی کسی اور کو، بس میں تمہارے گھر میں ایسی جگہ پر چھپ گئی تھی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ تبھی وہ میرے ہاتھوں میں موجود پھول دیکھ کر کہنے لگی، کتنے خوبصورت پھول ہیں۔ میں جلدی سے کہنے لگا، ان سب کے مجھے گجرے بنانے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ میں نے وہ سارے پھول اس کے سامنے رکھے اور خود واش روم میں کپڑے بدلنے چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یہ لڑکی ہے یا کوئی جادوگرنی؟ اس نے پلک جھپکنے میں سارے گجرے بنا کر رکھ دیے تھے۔ میں حیران پریشان سا ہو کر کہنے لگا، تم نے اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، میں بہت جلدی سب کچھ کر سکتی ہوں، جو بھی وہ مجھ سے کروانا چاہو۔ اب میں اس کی بات پر حیران تھا، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں کچن میں گیا اس نے کھانا بھی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اب مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنی جلدی سارا کھانا کیسے بنا سکتا ہے۔ پھر بھی میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا تھا، جو بہت ہی لذیذ تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کھانے کا ذائقہ بالکل ویسا ہی ہے جب میں نے روپا کی شادی میں گیا تھا اور میں نے یہ کھانا کھایا تھا۔ رات کو وہ دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ میں اس سے کہنے لگا، دیکھو، تمہارا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے، تم کب تک یہاں پر رہو گی؟ آخر تم نے اس شادی سے انکار کیوں کیا؟ کیا تمہارے گھر والے تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، کچھ دن کی بات ہے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گی کیونکہ میرا بھی ان کے بغیر گزارا نہیں اور میں یہاں زیادہ دن رہ بھی نہیں سکتی۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے اپنے بابا جان سے بہت انکار کیا، پھر بھی انہوں نے میرا رشتہ شیطان سے طے کر دیا، اور جب وہ شادی والے دن آیا تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں غصے میں وہاں سے بھاگ آئی کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میری سہیلی شمع نے سارا معاملہ سنبھال لیا ہوگا۔ اس نے اپنی سہیلی کا نام لیا تو میں حیران رہ گیا۔ تو وہ جلدی سے کہنے لگی، شمع نے اس سے شادی کر لی ہے، وہ میری جگہ دلہن بن کر بیٹھ گئی ہوگی، اسی لیے تو میں وہاں سے بھاگ آئی۔ مجھے بھی یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گے، اسی لیے وہ تمہیں یہاں پر لے کر آئی تھی اور میں تمہارے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئی۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ میں غصے سے کہنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں نے مل کر میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتی تھی؟ یہ سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ اس کی اس مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی اور میں نے فوراً نظر پھیر لی۔ لیکن پھر یہ تو روز ہونے لگا۔ صبح سویرے جب میں گھر میں آتا تو وہ کہیں دکھائی نہ دیتی، لیکن رات میں وہ میرے سامنے ہوتی اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ پھر ایک دن جب میں سو رہا تھا تو اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوئی روپا کو دیکھا، جس کے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے اور سفید دوپٹہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ وہ چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ آج شاید چاند کی 14ویں تاریخ تھی، کیونکہ 14ویں شب میں چاند بہت چمک رہا تھا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ یہ چھت پر کیا کر رہی ہے، وہ بھی رات کے 12 بجے۔ پھر میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہ اگر اسے کسی نے دیکھ لیا تو بہت پریشانی ہوگی، اسی لیے میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیکھو، یہ بہت بری بات ہے کہ تم یہاں پر گھوم رہی ہو۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں نے اپنے گھر میں ایک لڑکی رکھی ہے۔ وہ میری طرف پلٹ کر آنے لگی۔ پریشان مت ہو، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں نے کہا نا۔ میں اس کی بات پر الجھ گیا۔ پھر وہ اداس ہو کر کہنے لگی، آج چاند کی 14 تاریخ ہے اور ہمارے قبیلے میں بہت بڑا جشن ہوتا ہے ہر چاند کی 14 تاریخ کو۔ پتہ نہیں وہ مجھے یاد کر رہے ہوں گے یا نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کا ذکر کر رہی ہے۔ پھر میں حیرت سے کہنے لگا، کیسا جشن؟ تبھی وہ اچانک پلٹی، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی اور وہ بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، بس یہ چاند کی 14 تاریخ کو جشن ہوتا ہے۔ اگر میں نے اپنی حقیقت مجھے بتا دی تو شاید تم مجھے اپنے پاس گھر میں جگہ تو رہنے کے لیے نہ دو، اسی لیے تو میں نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔
پھر میں اس سے کہنے لگا، دیکھو روپا، تم جو بھی بتانا چاہتی ہو مجھے بتاؤ، میں حقیقت جان کر بھی تمہیں یہاں سے جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ اپنی محبت وغیرہ کے بارے میں بتانا چاہتی ہے، لیکن اس کی اگلی بات نے تو میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ میں بالکل آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا، جو مجھے کہہ رہی تھی کہ جس رات میں شادی میں گیا تھا وہ رات بڑی عجیب تھی، کیونکہ اس رات میں انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی میں گیا تھا، اور روپا بھی کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے جس نے مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کیا۔ میرے چہرے پر خوف چھا گیا تھا۔ میں تو اسے دنیا کے حسین ترین لڑکی سمجھ رہا تھا۔ آج اس کی اس حرکت میرے سامنے جب آئی اور مجھے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ وہ میری حالت دیکھ کر جلدی سے کہنے لگی، پریشان مت ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ میں تو ایک نیک جن زادی ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی، اسی لیے تو تمہیں بھی تکلیف نہیں دے رہی۔ پورا دن غائب رہتی ہوں، رات بھی تمہارے سامنے آتی ہوں، اس لیے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ جب تک یہاں رہوں گی فائدہ پہنچاؤں گی، کوئی نقصان نہیں، اس لیے مجھے یہاں چند دن اور رہنے کے لیے دے دو۔ اب میں خاموش تھا، لیکن سچ میں میری حالت بری تھی کہ میرے ساتھ ایک جن زادی رہ رہی ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ شاید میں اکیلا رہتا ہوں، اسی لیے اس بات سے فائدہ اٹھایا ہے اس نے۔ میں خاموشی سے نیچے آ گیا۔ اب وہ جو کچھ بھی کرتی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ میرے گھر میں ایسی جگہ موجود تھی جو صرف مجھے دکھائی دیتی اور کسی کو نہیں، اس لیے مجھے لوگوں کی بھی ٹینشن نہیں تھی، لیکن ہر بات کو میری مدد کروانے لگی۔ جب میں نے پھولوں کے گجرے لاتا تو وہ سارے گجرے پلک چپکنے میں بناتی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ لے کر سڑک کے کنارے پھرتا تو بہت جلدی سارے فروخت ہو جاتے۔ وہ سارے گلاب کے پھول سونگتی اور کہتی کہ ان سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، جبکہ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا، میرا دل اندر سے کانپتا۔ پھر ایک دن آدھی رات کو مجھے زور سے نسوانی قہقہوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران تھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ میں گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، تبھی میری نظر کمرے میں موجود روپا پر پڑی، جو کسی سے باتیں کرتے ہوئے زور سے ہنس رہی تھی۔ جیسے میں نے کمرے میں جھانکا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی وہی سہیلی اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور ان دونوں کی نہ جانے کس بات پر اتنی تیز تیز ہنسی آ رہی تھی۔ ان کی ہنسی دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ تبھی روپا کی سہیلی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آؤ آؤ گجرے والے، تم نے تو میری سہیلی کو بچا لیا، اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تم سچ میں ایک نیک نوجوان ہو۔ روپا کہنے لگی، ہاں اس سے کچھ مت کہنا، اس جیسا نیک انسان تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس نے میری ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی مجھے جانے کے لیے نہیں کہا۔ یہ سچ نہیں ہے، یہ بہت اچھا نوجوان ہے۔ اور روپا کی سہیلی کہنے لگی، اگر اتنا ہی اچھا ہے تو تم سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا، جبکہ روپا شرما گئی۔ وہ دونوں جن زادیاں ایسے بات کر رہی تھی جیسے کوئی انسانی لڑکیاں ہوں، اور میں گھبرا کر انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر اپنے ہی گھر سے نکل آیا، کیونکہ اب تو میری طبیعت بے چین ہو رہی تھی۔ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں؟ میں سڑک کنارے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا، بہت زیادہ پریشان تھا۔ تبھی ایک لڑکی دوڑتی آئی اور میرے پاس ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ یہ سن کر میں حیرت سے اچھل پڑا، ایسے لگ رہا تھا کہ ایک اور جن زادی میرے سامنے آ گئی ہے اور وہ بھی مجھ سے مدد چاہتی ہے۔ میں غصے سے کہنے لگا، تم سب نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے، ہرگز تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ تبھی وہ لڑکی میرے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، میری عزت خطرے میں ہے، میری مدد کرو۔ اچانک ہی 4 لوگوں کے بھاگنے کی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، میں کوئی جن ذاتی نہیں بلکہ یہ ایک انسانی لڑکی ہے سچ مچ میں۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر میں جلدی سے کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ۔ اب وہ میرے پیچھے پیچھے آ گئی میرے ہی گھر میں، لیکن صبح کا اجالا پھیلنے کو تھا۔ وہ لڑکی یہیں پر چھپ گئی تھی اور بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، مسلسل گھٹنوں میں چہرہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر میں پہلے سے ہی ایک جن زادی رہتی ہے، لیکن مجھے کچھ بھی بتانے کا موقع نہیں ملا۔ پھر میں غصے میں اس سے کہنے لگا، وہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، وہ سب میرے چچا کے گنڈے تھے، دراصل میرے چچا مجھے طوائف کے کوٹھے پر بیچنا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ آئی تو اس نے میرے پیچھے گنڈے چھوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میں دل سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی تو آگے ہی بہت خوبصورت ہے، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، اسی لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی، تو مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑ دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کسی یتیم خانے کا پتہ کرواتا ہوں، کل ہی تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا۔ پھر وہ پورا دن گھر میں رہی، لیکن رات کو جب میں گھر واپس آیا تو وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔
ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو کسی یتیم خانے کا پتہ چلا تو مجھے وہاں چھوڑ دیں۔ میں حیرت سے کہنے لگا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں نے پتہ بھی نہیں کروایا، لیکن تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے اس گھر میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی رہتا ہے، لیکن میں جب کچن میں جاتی تو زور زور سے برتن بجنے کی آوازیں آتی، اور اوپر سے کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے تو کبھی کسی کے چلنے کی۔ مجھے اس گھر میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بہت سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ سن کر بے اختیار میں مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ ساری شرارتیں کون کر رہا ہے۔ میں اسے کہنے لگا، فکر مت کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے گا۔ میں پہلے پتہ کروا لوں کسی اچھی جگہ کا، تو پھر میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ لڑکی مجھے مل گئی تو میری زندگی سنور سکتی ہے۔ میں اب اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس جن زادی روپا کا کیا کروں جو میرے گھر میں رہ رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بہت پریشانی تھی۔ تبھی ایک رات میں سو رہا تھا تو مجھے اپنے بستر کے قریب کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ روپا میرے سامنے کھڑی تھی اور غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں پریشان سا اٹھ کھڑا ہوا، تبھی اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام جیا تھا۔ جیا اندر کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ روپا میرے سامنے کھڑی تھی۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگی، اس لڑکی کو کہیں کہ یہاں سے چلی جائے۔ میں حیرت سے کہنے لگا، تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، اس لیے کہ مجھے اس گھر میں اس لڑکی کا وجود برداشت نہیں، میں اسے ڈرا ڈرا کر مار دوں گی۔ تو میں کہنے لگا، ایسا مت کرو، یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم تو واپس اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی، پھر میرے ساتھ کون ہوگا؟ یہ سن کر وہ اداس ہو گئی اور کہنے لگی، اس دن شمع نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں اسے سمجھانے لگا، کہنے لگا، نہیں، تمہاری اور میری دنیا بہت الگ ہے، تمہیں ایک نہ ایک دن واپس اپنی دنیا میں جانا ہوگا، اس لیے ایسا نہ سوچو۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ غصے سے ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میں پریشان سا ہو گیا تھا، کہیں وہ جیا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گی، وہ ایک نیک جن زادی ہے۔ پھر اگلے دن میں جیا کو کہنے لگا، آؤ میں نے تمہارے لیے پکا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، کیسا ٹھکانہ؟ تو میں کہنے لگا، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر ایک مسجد میں چلا آیا۔ میں نے پہلے ہی مولوی صاحب سے بات کر لی تھی۔ میں اس سے کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی رضامندی ہو تو اس کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیں۔ جب مولوی صاحب نے جیا کی رضامندی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا۔ اسے بھی مضبوط سہارا چاہیے تھا جو میری صورت میں اسے مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن پھر پریشانی سے کہنے لگی، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، میں اس گھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، ہم دوسرا گھر لے لیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کام کروں گی، ہم دونوں مل کر کمائیں گے، ہمارا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ اور مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی میں مسکرا کر کہنے لگا، چند دن کی بات ہے، پھر یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر میں جیا کو لے کر گھر آ گیا، لیکن اس رات بڑی خاموشی سے چھائی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے گھر میں کسی تیسرے کا کوئی وجود ہو نہ ہو۔ لیکن میں نے ابھی تک جیا کو روپا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ دل میں ایک الجھن سی تھی، ایک بے نام خوف۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی وہ اب یہاں سے جا چکی ہے؟ کیا اس کی موجودگی، اس کی سانسوں کی آہٹیں، اس کی خوشبو جو دیواروں سے لپٹی رہتی، کیا وہ سب بھی ساتھ رخصت ہو گئی؟ کئی دن عجیب خاموشی چھائی رہی، نہ کوئی صدا، نہ کوئی خواب، نہ سرد ہوا کا جھونکا جو رات کے پچھلے پہر مجھے جگا دیتا۔ پھر ایک دن جیا نے خاموشی توڑی، میرے ساتھ بیٹھی بڑے سکون سے کہنے لگی، اب مجھے اس گھر سے ڈر نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ گھر میرا اپنا ہو، جیسے یہاں کوئی اجنبی نہیں رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ان آنکھوں میں سچائی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک انجانی سی نرمی بھی۔ شاید وہ گھر سے جڑنے لگی تھی، یا شاید اب وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ میں چپ تھا، ایک لفظ نہیں بول سکا۔ اندر ہی اندر میرا دل سوالوں کی آندھی میں الجھا تھا۔ اب میں نے اپنی گریجویشن بھی مکمل کر لی تھی، ایک لمبی جدوجہد کے بعد، اور شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ خوش قسمتی سے مجھے ایک بڑی فیکٹری میں نوکری بھی مل گئی۔ میرے لیے یہ نئی امیدوں کا آغاز تھا۔ ساتھ ہی میں نے کئی جگہوں پر سرکاری نوکری کے لیے بھی درخواستیں دے رکھی تھی۔ دل میں یہ یقین پختہ تھا کہ ایک دن ضرور اچھی اور عزت دار نوکری میرا مقدر بنے گی۔ ایک شام کی بات ہے،
मैं फैक्ट्री से थका हारा लौट रहा था। सूरज गुरूब हो चुका था, आसमान पर हल्की सुर्खी बाकी थी और गलियां खामोश सी उदासी में डूबी हुई थी। अचानक किसी ने मेरे पीछे से आवाज़ दी, रुको। मेरे कदम रुक गए। मैंने पलट कर देखा तो सामने शमा खड़ी थी। उसे देखकर मेरे जिस्म में एक झुरझुरी दौड़ गई। उसकी आंखों में वही पुरस्कार चमक थी और चेहरे पर वही गहरी संजीदगी। वो मुझे धीमे से लहजे में बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आई, बस एक सच बताने आई हूँ रूपा के बारे में। मेरा दिल धड़कने लगा। शमा आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ में अजीब सा दुख था। रूपा वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगी थी? नहीं, सिर्फ मोहब्बत नहीं, वो तुमसे इश्क करने लगी थी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। तुमने जब उसे वो गजरे लाकर दिए थे, वो लम्हा उसके दिल में उतर गया, लेकिन जब तुमने किसी और से शादी कर ली तो वो टूट गई, बिखर गई, खामोशी से तुम्हारे घर से चली गई। मैं बेख्तियार होकर ज़मीन की तरफ देखने लगा। शमा की आवाज़ जैसे मेरे दिल के हर कोने में गूंज रही थी। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि रूपा भी दुल्हन बन गई है, लेकिन वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि हमारे कबीले के एक जिनजादे के साथ रुखसत हो गई है। उसका निकाह हो चुका है। मैं सख्ते में था, कुछ बोल ही नहीं सका। शम्मा की आवाज़ थरथराई हुई मेरे कानों में गूंजी। शायद तुम्हें यकीन ना आए, लेकिन आज उसने वही गजरे पहने हुए थे जो तुमने उसे दिए थे। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। मैं कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर जैसे एक लम्हे में शमा गायब हो गई, हवा में तहलील हो गई। मैं तन्हा खड़ा था, गली सुनसान थी और मेरे दिल में उदासी का समुंदर उतर आया था। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि रूपा मुझसे इतनी गहरी मोहब्बत करने लगी थी। वो गजरे जो मैंने बस यूं ही दे दिए थे और उसके लिए अपने कीमती ख़जाना बन गए थे। मेरे दिल में अजीब सा खला पैदा हो गया था, एक गुमशुदा ख्वाब की तकलीफ़, एक अधूरी बात की टीस। लेकिन फिर मैंने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और सर को झटका। मैं जानता था कि मेरे घर में कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। जिया, जिसकी आंखों में मुझ पर भरोसा था, जिसका वाहिद सहारा मैं था, जिसकी हर दिन की रोशनी मेरी मौजूदगी से जुड़ी हुई थी। मैं उससे सच में मोहब्बत करता था और यही मेरी सच्ची मोहब्बत, मेरा असल सरमाया थी। रूपा एक याद बन चुकी थी, एक ऐसा बाप जिसने मुझे इश्क का मतलब सिखा दिया। लेकिन अब मैं अपनी हकीकत में वापस आ चुका था। ज़िंदगी मेरी मुंतज़िर थी, मेरे फ़ैसले मेरी तकदीर लिखने वाले थे, और मैं जानता था कि मुझे जिया के साथ एक नई रोशन और सच्ची ज़िंदगी बनानी है।